100 घर पूरा था मदीना मुनव्वरा में, जिसमें 3 वक्त का खाना, बच्चों के कपड़े, अगर कोई बीमार हो जाता तो दवाइयां, और दे कौन जाता है अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक नकाब पोश आता था, दरवाजे पे दे जाता था, नाम पूछते थे तो नाराज हो जाता था। और ये एक दिन काम नहीं हुआ, सालों ये काम जारी रहा, पता ही कोई नहीं कौन दे जाता है, कोई खबर ही नहीं। फिर अचानक 2-3 दिन हो गए, वो लंगर आना बंद हुआ, वो अखराजात उठाने खत्म हुए। अब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि वो खाना तेरे घर भी नहीं आया, तेरे घर भी नहीं आया, पता करो कब से नहीं आया, पता करो कब से नहीं आया। तो तय हो गया, जब लोगों ने तारीखें लगानी शुरू की, एक दूसरे के साथ मिलानी शुरू की, तो 18 मुहर्रम से मेरे घर नहीं आया। हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी 18 मुहर्रम से नहीं आया, पता करो, तहकीक करो। पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ है। सैयदा पाक का ये शहजादा, इमाम हुसैन का करबला में बच जाने वाला ये जानिशीन, एक 100 घरों में और थोड़ी सी आबादी, 100 घरों में 2 वक्त खाना, और अपने कंधे पे तोड़ा रख के, लंगर की बोरी रख के पहुंचा के आते, और चेहरे पे नकाब होता। कोई पूछता नाम क्या है तो नाराज हो जाते। 100 घरों में खाना जाता। उनके विसाल के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था तो मोटे मोटे निशान थे कमर पे। लोगों ने उनके बेटे से पूछा कि ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे वालिद अपने कंधों पे थैले रख के आखिर उम्र तक घरों में पहुंचा के आते रहे। लोगों ने कहा हुजूर आप क्यों नहीं जाते थे, आप जवान थे। तो आपके शहजादे कहने लगे मैं कहता था अब्बा जी से कि मैं ना चला जाऊं, तो फरमाते थे पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी बताना पड़ेगा। मैं तेरे सामने पर्दा नहीं खोल सकता, ये मेरा और मेरे रब का राज है। इस चुपके के साथ, इस मोहब्बत के साथ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिदमत करते। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा गनी होना चाहता है ना, जो लोगों से बेनियाज होना चाहता है, अल्लाह उसे बेनियाज कर देता है। जो चाहता है ना मैं बच जाऊं लोगों से, बस मुझे अल्लाह ही अता करे, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह भी उसे गनी कर देता है। और एक हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कभी मुफलसी आ जाए तो मुफलसी रब से बयान करना, लोगों से ना बयान करना। कभी गरीबी आ जाए, मुफलसी आ जाए तो अकेले बैठ के रब के हुजूर अर्ज करना। हर बंदे के सामने ना रोते फिरना, गुर्बत बड़ी आ गई, हालात बड़े ख़राब हो गए, परेशान बड़ा हो गया, क्या बताऊं, लुट गए और हालात ने जकड़ लिया, और जनाब क्या बताएं फलां धोखा दे गया। फरमाया जो मुफलसी लोगों के सामने बयान करेगा अल्लाह उससे गनी नहीं करेगा, तिरमिज़ी में मौजूद है। और फरमाया जो मुफलसी अपने रब के सामने बयान करे ना, अल्लाह देर से करे या जल्दी करे, अल्लाह उसे गनी फरमा देगा, दुख दूर कर देगा मालिक उसके। शर्त यह है कि थोड़े से मजबूत हो जाए। अपने लफ्जों में बात करूं तो जरा यार अपने आप में जीना सीखें, जरा थोड़ा सा ना इंसान के पास जो है उसके अंदर वफादार रहे, शानदार रहे। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है ते नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसे और दे नाल। ये जरूरत क्या है हमको मतलब चक्करों में पड़ने की, परेशान होने की। मैं सफर करता हूं ना तो दोस्त मुझे कहता है बड़ी गाड़ी ले आए, मैं कहा यार मजाक से कभी कभी आजराए मोहब्बत में कहता हूँ आप कह रहे हैं बड़ी गाड़ी ले आए, तो आप ले आएंगे फिर ले जाएंगे, तो वही ठीक नहीं जो हमारे पास है। ले आएंगे फिर ले जाएंगे, तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है जी थोड़ी देर के लिए उसमें बैठे अपनी आदत खराब करें। हमारे पास जो है वो बेहतरीन है, जबरदस्त है। एक दोस्त मुझे कहने लगे मैं 10 को दिन लिया ना जावा तो सिक्योरिटी करांगा। मैं कहा यहाँ पक्का आना, आ जाना, तेरा पता चल 10 को देना आ जावा, तू उथे रह जिथे है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ तो आ जाना, समझ आ रही है अभी तू। आपके पास जो है, जो लुत्फ है, अब तो ये इदारा अल्लाह के फजल से बड़े अरसे में वसी हो जाएगा, मजीद बरकत हो जाएगी। जो दोस्त शुरू से हमें जानते, हमारी मस्जिद बड़ी छोटी थी, तो एक दफ़ा एक साहब आ गए, मुझे कहने लगे वो एक बहुत बड़ी मस्जिद है, आपको वहाँ ना ले जाए। मैं क्या क्यों जी, वजह? कहने लगे वो बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ ज़्यादा तारफ हो जाएगा। मैं क्या छोटी मसीते रह के तेनू मेरा तारफ हो गया ना, हो गया ना, आ गया ना मेरे भाई,
تو انشاءاللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی تعارف ہو جائے گا. آپ پریشان نہ ہو, ہمیں جو رب نے دیا اتنا شاندار دیا ہے, اتنا شاندار دیا ہے کہ میں تو ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. خدا جانے یہ بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. اس لیے بھائی آپ قناعت پسند بنے, جو ہے اس کی کیا ہی بات ہے. میرے والد صاحب بظاہر انگوٹھا چھاپ تھے, تو میری والدہ نے ایک دفعہ مثال دی کسی کے بچوں کی, وہ فلانے دے بچے اتنے پہنچ گئے, تو میرے ابا جی فرما لیں خبردار میرے بچوں کو کسی دے بچیاں دی مثال نہیں دینی, میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں کہ خبردار. فرمایا میرے بال سارا نالوں چنگے نے. ہم انہیں مجبور کریں کہ گلی محلے کے بچوں کو دیکھ کے تو یہ بیچارے پریشان ہوتے پھر کہ اوہو کتنے پہنچ گئے, تیسی کتنے رہ گئے. خبردار, جہاں ہے سب سے بہتر ہے, خدا کا شکر ہے. آپ فالو کریں, کسی کو کرنا ہو پر نیکی کے کام میں کریں, پرہیزگاری کے کام میں کریں کہ یار وہ تقوی میں کہاں پہنچ گیا. اور یہی حضور نے ہمیں حکم دیا. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے دنیا داری میں دیکھنا تو اپنے سے نیچے دیکھنا, دین میں دیکھنا تو اپنے سے اوپر دیکھنا. دین میں دیکھو وہ زیادہ عبادت کرتا ہے, زیادہ خرچ کرتا ہے, زیادہ متقی, ادھر دیکھو. اور دنیا داری میں دیکھو تو پھر ذرا نیچے دیکھو. عزیز بھائیوں, قناعت پسند بنے. کیا انداز ہے حضور کا سمجھانے کا. یعنی ایک مبارک مجھے میرا بھائی دے رہا ہے, ایک مبارک مجھے میرا شاگرد دے رہا ہے, ایک مبارک مجھے میرا کوئی استاد دیتا ہے, اس میں مزہ ہی اور ہے. ایک مبارک مجھے کوئی نیک آدمی دے تو اس میں لذت ہی, اور اگر مبارک نبی کریم عطا فرمائے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر حضور مبارک دے تو امام طبرانی لکھتے ہیں, امام ترمذی لکھتے ہیں, حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, حضور فرمانے لگے اسے مبارک ہو جسے اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی, پھر اس کی ضرورت کے مطابق روزی عطا کی, اور پھر اس روزی پر اللہ نے اسے قناعت بھی عطا فرمائی. اسے حضور مبارک دیتے. فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اسلام کی ہدایت ملی ہے, ضرورت کے مطابق روزی ملی ہے, روزی پر قناعت ملی ہے, تمہارے اندر ٹھہراؤ ہے, حوصلہ ہے, صبر ہے. بھائیو بے چین نہ رہا کریں. آپ کسی کا مال دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے, آپ کسی شخص کا گھر بار بار دیکھیں گے تو آپ الجھ جائیں گے. آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے یار. آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ ساری دنیا سے اچھا عطا کیا ہے. اور پھر خدا را کبھی کسی بندے کے, میرے صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ دین کے لیے بھی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو وہ بھی لپٹ لپٹ کے نہیں کرنا. یہ کام ہے نا, میرے دوستوں کا مجھ سے شکوہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بڑی جلدی بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, مجھے امید ہے. لیکن جو اپنے مزاج ہے اس مزاج کا سودا نہیں کرنا چاہتا, جو اپنی طبیعت ہے اس طبیعت سے باہر نہیں جانا چاہتے. جو جہاں ہے نا وہ مطلب آپ یقین کریں کہ بڑی پرانی بات ہے. اب تو میرے بال سفید ہو رہے ہیں تو اب تھوڑی میری طبیعت ٹھنڈی ہو گئی ہے. بعض معاملات میں بڑا جلالی ہوتا تھا کسی زمانے, تو اس وقت یہ 5,000 کا نوٹ نیا نیا آیا تھا. تو ایک صاحب نے نا مسجد کے لیے 5,000 روپیہ دیا, تو پہلے کھولا پھر سیدھا کیا, اور سیدھا کر کے نا اس نے ایسے کر کے کوئی 10-15 لوگ بیٹھے تھے, تو کہا صاحب اے مسیت لی رکھ لو. تو میں ایک 5,000 اور کولوں کڈیا نال لایا, میں کہ تسی رکھ لو تانوں زیادہ لوڑ ہے. کہنے لگے یہ کہڑا سٹائل ہے. میں کہا جی تہاڈا سٹائل سی نا دینے دا, یہ دا جواب ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے گھر میں آپ دے رہے ہیں, آپ جانتے نہیں ہماری طبیعت کو, آپ کو پتہ نہیں ہمارا کیا آپ کا انداز ہے. یہ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں, جائیں جا کے کہیں اور دے لیں, سانو تو اقتدارے دی لوڑ کی ہے. تو عزیز بھائی آپ قناعت کریں, آپ صبر کریں, آپ حوصلہ کریں, آپ تھوڑا ٹھہرے. جو آپ کا نصیب ہے کہیں جا سکتا, کوئی لے جا سکتا. تو مسئلہ کیا ہے جب اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, اور جب ہمارا دعویٰ ہے کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک سے قطرہ مانگو نا کبھی قطرہ. میں نے ایک بار کہا تھا میری جھولی خالی ہے, پھر انہوں نے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا. تو پھر آپ یہ کیا مطلب, ایک طرف آپ کہتے ہیں میں حضور کا مانگتا ہوں, اور دوسری طرف آپ کی لال ٹپکتی ہے کسی کا مال دے کے. اس کا معنی کیا ہوا؟ تھوڑا رکے یار. یہ ان حدیثوں کو نچوڑے نا, اگر آپ ان روایات کا رس نکالے تو پوری زندگی آپ کی میٹھی ٹھنڈی اور خوشبودار ہو جائے.
کبھی آپ ان کا خلاصہ اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام مسلم کی شرائط پہ حدیث پوری اترتی ہے۔ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صرف ایک چیز کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا، ایک حدیث میں دو چیزوں کی ضمانت بھی ہے کہ تم مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ کی اور زبان کی ضمانت۔ اس حدیث میں فرمایا جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے گا نا، صرف ایک، لو جی بات ختم ہوئی۔ زیادہ ہی محبوب نے کمال کر دیا، فرمایا جو ایک چیز کی ضمانت دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا تم مجھے ضمانت دو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے۔ دو مجھے ضمانت، کسی مالدار دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم دوبارہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ تھوڑا سا نا قناعت پسند ہو، وہ جو تھوڑے تھوڑے مسائل، ہمارے نا پرانے بزرگ جو ہوتے تھے نا، پرانے بزرگ، آپ میں سے ڈھیر سارے لوگ، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، وہ سلوکے پہنتے تھے، بنیان جہاں لوگ آج پہنتے ہیں نا، سلوکے پہنتے تھے۔ میرے دادا جی، ابا جی، نانا جی، میں نے اپنے بزرگوں اور پھر علاقے میں بھی میں نے بزرگوں کو دیکھا۔ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا، وہ سلوکے کی جیبیں زیادہ ہوتی تھیں، تو ان سے کہا جیبیں زیادہ کیوں ہے؟ کہنے لگے تھوڑی سی زمین ہے، تھوڑی سی آمدن ہوتی ہے، تو میں نا پھر سلوکے میں جیبوں میں تقسیم کر لیتا ہوں کہ یہ اتنی سی رقم اگلے بیج کے لیے رکھ لی ہے، یہ رقم گھر کے خرچے کے لیے رکھ لی ہے، یہ سلوکے کی تیسری جیب میں نے تھوڑی سی رقم غریبوں مسکینوں کے لیے رکھ لی ہے۔ ایک اور بڑا میٹھا جہا کام کہنے لگے، چوتھی رکھیے کدے لئی؟ تیاں تیانیاں لئی۔ ہوئے ہوئے، اس سادگی پہ کوئی مر ہی جائے کیوں نہ، اے نہ تھی، بیٹیوں نے آنا ہے، بہنوں نے آنا ہے۔ اور وہ لوگ جب پیسے نکالتے تھے تھوڑے تھوڑے تو بادشاہ نظر آتے تھے۔ بادشاہ مالی طور پر زیادہ مضبوط لوگ نہیں ہوتے تھے، لیکن نفسانی خواہشات تھوڑی، دائرہ کار تھوڑا، اور ہرس، ہوس، لالچ، طمع، اس سے مبرہ لوگ، جو اللہ نے دیا اس میں مطمئن، سیلف میڈ۔ آپ، میں کیسے بتاؤں کہ دور ایسا آ گیا ہے، لوگ، آپ ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے، تو طریقہ یہ ہے کہ جی میں نے جی لوگوں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے، یہ باقاعدہ ٹرینڈ چلتا ہے۔ اس سے پیسے لے لیے، پھر کچھ دن استعمال کیے، جب اس نے مانگے تو اس سے لے کے اس کو دے دیے، پھر اس نے مانگے تو پھر کسی تیسرے سے لے کے دوسرے کو دے دیے، پھر تیسرے نے جب سوال کیا تو اس سے لے کے، یہ ڈھیر سارے لوگوں کو پتا ہے اس بات کا۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ کاروبار ہو رہا ہے جی، یہ تجارت ہو رہی ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے پیسوں پہ کمائی کرنی۔ آپ نے کوئی کمائی نہیں کرنی، اللہ نہ کرے، آپ رسوا ہو جائیں گے، یہ تکلیف دے گی۔ جس دن یہ بات کھلے گی اس دن آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا پھر آپ کا اعتماد خراب ہو جائے گا، پھر آپ کا وہ جو وقار کا اور بھرم کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظم بنایا وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کیوں کریں ہم؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس جو ہے اس میں مطمئن رہنا شروع کریں، جو ہے اس پر قناعت کریں۔ قناعت میں عزت ہے، قناعت میں بردباری ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ خواہشات ہی نہیں، تھوڑا سا محدود سا دائرہ کار۔ وہ لوگ کتنے پیارے ہوتے تھے، دو جوڑوں میں خوش رہتے تھے۔ وہ کتنے حسین لوگ ہوتے تھے جن کی محدود زندگی تھی، اس کے اندر وہ مطمئن رہتے تھے۔ اب تو میرے بھائی لوگوں سے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتا، الماری میں کپڑے اتنے لٹکے ہیں کون سا پہننا ہے، جوتے اتنے پڑے ہیں آج کون سا پہنوں، ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر سارا میک اپ کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا، اے ٹھیک ہے کہ نہیں، اے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ او بھائی تو بالکل ہی ٹھیک نہیں، تیرے کو سامان ہی زیادہ ہے۔ یہ تھوڑا سا اگر کم ہو اور تیرا دائرہ کار ذرا محدود ہو تو تیرے لیے یہ آسان ہو جائے۔ دیکھو نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مومن کی عزت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبریل بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مومن کی عظمت تہجد پڑھنے میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہو جانے میں ہے۔ لوگوں کے مال پر کبھی بھی توجہ، یہ اس کی عزت ہے۔ اور اگر ساتھ عظمت بھی چاہتا ہے، پھر جب دنیا سوئی ہو تو اپنے رب کے حضور تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر عزت بھی ہو گئی اور ساتھ عظمت بھی نصیب ہو گئی۔ معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ لوگوں کی طرف جھکاؤ کی بجائے اپنا جھکاؤ اللہ کی جانب کرے، لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی توجہ اپنے مالک کی طرف کرے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ لوگ نا کہانیوں میں زندہ رہتے تھے، بڑے بوڑھے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔
اور کہانیوں میں ایک کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ خزانہ مل گیا فلانے کو، تو یہ خزانہ بڑی نعمت تھا، اور پھر وہ کہانیاں ہی بچوں کے خواب بھی بن گئیں۔ وہ بعض ایسے بھی تھے نادان جو محنت کرنے کی بجائے کسی خزانے کے چکر میں پڑ گئے کہ کہیں سے کوئی خزانہ ہی ہاتھ لگ جائے، میں سویرے اٹھوں اور جناب میرے نہ بس تکیے کے نیچے نہ خزانہ ہی خزانہ ہو، میں بس جا رہا ہوں تو میری گاڑی سے کوئی چیز ٹکرائے اور میں اتروں تو خزانہ ہی خزانہ ہو۔ وہ چونکہ کہانیوں میں خزانہ تھا، باتوں میں تھا، تو وہ باتیں خیال بن کے طبیعتوں پہ جم گئیں۔ تو خزانہ تلاش کرتے ہیں لوگ، خزانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ، خزانے کی طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں خزانہ ہاتھ آ جائے۔ اور خزانے کی جو عرف عام میں تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب خزانہ ہاتھ آ گیا، اب بھائی ختم ہو گئی بات، اب کوئی ضرورت ہی نہیں بچی۔ اور لوگ بطور تنقید بھی ایک بات کرتے، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کون سا خزانہ آ گیا ہے۔ تو خزانہ یہ ہے کہ اب ختم ہو گئی، اب یہ سب سے امیر شخص ہے، تو بھائی خزانہ ہی نہ بتا دیں آج آپ کو خزانہ کیا ہے؟ اور خزانہ سارے ہی پا سکتے ہیں، تھوڑی جد و جہد کریں تو خزانے کے قریب جا سکتے ہیں۔ امام بہقی نے، حافظ منذری نے حدیث نقل کی ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اتنا بڑا خزانہ ہے قناعت، جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ وہ خزانہ ہے، حضور فرماتے ہیں کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تو سلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اے اللہ تو مہربانی فرما اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہیں، تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما، کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ پہلے دعا،
پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی. ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے. بڑا خوبصورت کام ہے. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو ہے، ہر چیز تو تیرے دست کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے. اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں. جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا. یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو. عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے، پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں. روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے، روٹی بندہ کھا جاتی. اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو. اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے. اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے. مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے. اور حضور نے مثال دے کے بعد سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے. یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو. آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے، اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں. دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے. پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں. بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں. سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئیں، کاروبار پیچھے رہ گئے. حضور نے فرمایا تم بھائی ہو. لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا. وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں. لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا. دھاگا رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا. جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے. چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا.
انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں. انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے, انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی. لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں, تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں. جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا, اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے. چوتھی بات, اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے, ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے. اسلام کے اندر جو تر جگر رکھتا ہے, جس کے وجود میں روح ہے, اس سے نیکی کریں اجر ملے گا. صحیح حدیث میں موجود ہے نا, اور میرے خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی. کتا حلال جانور بھی نہیں, کتے کو پانی پلایا, ساری زندگی کے گناہ تھے, اللہ نے معاف کر دیا. کوئی بھی تر جگر والا ہو, آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے, تو اگر کوئی کسی انسان کی خدمت کرے, اور نرا انسان نہیں مسلمان, اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام, رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا, اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. تو عزیز بھائی, مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں, جب لوگ محبت کرتے ہیں, اور جب ہمارے دل نرم, ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے, ہمارا ذہن بنا دیا گیا, اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو, ڈھیر سارے لوگ, اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں اللہ ماشاءاللہ, جو ذہن تقسیم کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے, عام جوز ہے. یاد رکھنا, جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا, جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں, پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا, وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے. وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے, بیچی جاتی ہے. دوستو, قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے, جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے, جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے, 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں. 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. یاد رکھنا, ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھ. لیکن ہمیں نا کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں, کچھ محو سے ہیں, کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا. مجھے کیا لینے دیں مجھے مذہبی لوگ بھی, اتنے لاکھ کی محفل نعت, اتنے لاکھ کا عرس, اتنے لاکھ کی فلانی شے. اور خدا کے بندو, کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو, کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو, اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے. چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں, کہیں کسی ایک چیز کو روک لو. مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے. اقبال کہنے لگے, یہ کسی شوخ نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر, کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وقت تو قیام کا تھا, تم سجدوں میں ہو, اٹھنے کا ٹائم تھا, لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا, اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو. کل 10واں چینم مستحب ہے, 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلا لے, ہو جاتا ہے. یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے. محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے, مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے, ہر جمعے کرتا ہے, اور بڑے کام ہے کرنے والے. لیکن وہ بس ٹھیک ہے, ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں. ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا, اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے, پسند ہی نہیں کرتے. تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کریں, اپنے دل میں وسعت پیدا کریں. یاد رکھیں, جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے. جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے, رب اس کا گھر آباد کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے, تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا, تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا, وہ سارے تیرے کام ہوتے رہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا, یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے.
صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری۔ مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک۔ تو رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے، اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، اور غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں، سیاسی افطاری رمضان میں، سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا، جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہوتا ہے، ان کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ سیاسی ولیمے، سیاسی دعوتیں، سیاسی لوگوں کے اجتماعات، VIP کے لنگر، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس دعوت پر جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے۔